बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, ख्वाब क्या कहते हैं इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशकार दवर हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं, हस्बे रिवायत कहें कि प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होते हैं, इनके बगैर प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हो सकता, ना होने का कोई इम्कान है। मशहूर मुबर्रिर हाफ़िज़ अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सलीह अमजदी साहब, ये बताने के लिए कि ख्वाब क्या कहते हैं। एक खूबसूरत वाक़या मैं पढ़ रहा था, मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं कि कुदरतुल्लाह साहब को सब जानते हैं, एक ब्यूरोक्रेट थे लेकिन अल्लाह के रास्ते की तरफ आ गए थे। तो उन्होंने शहाबनामा लिखा, बहुत सारे वाक़यात लिखे हैं। लिखते हैं कि मेरा यकीन कामिल था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुख्तरे नेक अख्तर बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कोई भी बात मानने से इनकार नहीं किया करते थे। तो कहने लगे, मैं मस्जिद में बैठा था, बैठे बैठे मेरे जहन में आया और मैंने अल्लाह पाक से दुआ की कि अल्लाह पाक सुब्हानहू तआला या अज़्ज़ व जल हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने वालिद गिरामी मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर में मेरी दरख्वास्त पेश करें कि वो आपसे दुआ करें अल्लाह पाक कि मुझे तक़वा के रास्ते पर डाल दिया जाए। कहते हैं ये दुआ करके मैं 2-4 हफ्ते गुजर गए। उसके बाद कहने लगे, मेरी भावज हैं जो फॉरेनर थी और मुस्लिम थी, नया नया इस्लाम लाई थी, लेकिन इस्लाम लाने के साथ ही पाबंद सौम और सलात हो गई। बहुत बड़ी मुत्तकी और परहेज़गार खातून थी। उन ज़माने में ख़त किताबत होती थी, तो उन्होंने इनको ख़त लिखा कि कुदरतुल्लाह शहाब मेरे ख्वाब में बीबी पाक दामन हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ़ लाई और फरमाया कि तुम अपने देवर कुदरतुल्लाह शहाब को बताओ कि उनकी अर्ज़ी, उनकी दरख्वास्त मैंने बाबा जानी के हवाले कर दी है और आज़राह मोहब्बत वो उनकी दरख्वास्त कबूल हो गई है। ये ख़त पढ़ना था कि मेरे रूह में एक सरशारी आ गई और एक अजीब सुरूर मेरी रूह में आ गया, जिसकी लज्जत मैं आज तक महसूस कर रहा हूँ। और अल्लाह का शुक्र है, मैं महसूस करता हूँ कि अब मैं तक़वा के रास्ते पर आ गया हूँ। जी हाँ नाज़रीन किराम, इस हवाले से मुफ्ती से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए, हम अपने टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। अच्छे अच्छे सच्चे सच्चे ख्वाब हमें सुनाइए। मुफ्ती मोहम्मद सलीह अमजदी साहब बताएँगे ख्वाब क्या कहते हैं। मशहूर गुफ्तगू आगाज़ करेंगे। मुफ्ती अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती एक अज़ीम ज़ात मुबारक, बाइस तख़लीक़ कायनात, आलम ये कि जब बीबी साहिबा तशरीफ़ लाती रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तो नशिस्त से खड़े हो जाया करते थे। कोई उनकी कही हुई बात को कबूल किए बगैर नहीं छोड़ा जाता था। कुदरत शाह के हवाले से क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया क़िबला अशकार भाई। कुदरतुल्लाह शहाब साहब बज़ाहिर तो ज़ाहिर है कि ब्यूरोक्रेट थे। जी हाँ, लेकिन उनके वाक़यात में भी पढ़ता हूँ तो दिल यूँ समझ लें कि ईमान अफरोज़ हो जाता है, ईमान ज़्यादा हो जाता है। बड़े इबरत आमोज़ वाक़यात भी हैं, बड़े ईमान अफरोज़ वाक़यात भी हैं। और ये जो बात है ना, अब इससे हमने एक बात अख़ज़ की है, बल्कि पकड़ ली है, वो ये है कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपनी लख्ते जिगर से मोहब्बत। मैं एक बात कहता हूँ कि हम आम तौर पर अपनी बच्चियों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियाँ हैं, आपकी भी बच्चियाँ हैं। और बाज़ औक़ात बंदा अगर किसी की बात ना मान रहा हो और छोटी बच्ची भी आकर अगर कहे कि बाबा ये काम करना है, तो मेरे ख़्याल में आप ना नहीं करोगे, मैं ना नहीं करूँगा। मैं बाज़ औक़ात बच्चे की बात को रद्द कर सकता हूँ, लेकिन बच्ची की बात को रद्द नहीं करूँगा कि बच्ची है। तो एक आम इंसान अपनी बच्ची की बात को रद्द ना करे। और सय्यदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जन्नती औरतों की सरदार हैं, बल्कि मैं कहता हूँ कि जन्नत उनके सदक़े में मिलनी है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर, और बाकायदा यूँ फरमाया कि बदअतुम मिन्नी, मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, सही है ना। और इसी तरीक़े से आका अलैहिस्सलाम की ऐसी मोहब्बत कि जब कहीं तशरीफ़ ले जाते हैं ना सफ़र में, जब बंदा सफ़र में जाता है तो आखिर में चाहने वाले से जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है ना, बंदा उससे मुलाकात करके जाता है। और जब आता है तो जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है उससे पहले मिलता है, बाकियों से बाद में मिलता है। तो हम सीरत मुस्तफ़ा उठाकर देखें, हमें मिलता है
کہ سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے ہیں تو سب سے اخیر میں خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات کر کے جاتے ہیں، اس سفر سے واپس تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی لخت جگر سے ملاقات فرماتے ہیں۔ تو ایک عام انسان اپنی بچیوں کی بات کو نہیں ٹالتا، تو یہ تو خاتون جنت ہیں، امام الانبیاء کی پیاری لخت جگر ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا اپنی لخت جگر کی بات کو ٹال دیں؟ اور میں یہاں پر ایک بڑی عجیب و غریب بات عرض کروں گا جو کہ میں نے اس سے پہلے کبھی شیئر نہیں کی۔ میری ایک عادت ہے کہ کتابوں میں پڑھا ساری چیزیں ہیں، لیکن میں خاص طور پر جو ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں نا، جو ذرا اللہ والے ہوتے ہیں، میں ان کا بڑا دماغ کھاتا ہوں بعض اوقات، یعنی ان کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، پوچھتا ہوں میں۔ تو جب میرا پہلا حج تھا تو کتابوں میں پڑھا کیسے حاضری دیتے ہیں، کیا ہے، پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، لیکن میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں، وہ مدینہ شریف میں ہی تھے، میں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں، مجھے حاضری دینی ہے، میں کیسے حاضری دوں؟ پہلی حاضری تو انہوں نے کہا کہ تو سمجھتا کیوں نہیں ہے؟ ارے سب سے پہلے جا، اور جا کر جو ہے وہ میدان احد میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے ام محترم چچا سید حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مزار پر حاضری دے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا اچھا، پھر اس کے بعد آنا اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آنا، اور اتنی بات یاد رکھ، مجھے یہ بھی کہا، اتنی بات یاد رکھ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے وہ چہیتے چچا ہیں اور وہ چہیتی لخت جگر ہیں، دونوں کی بات حضور نبی کریم علیہ السلام نہیں ٹالتے۔ جب تم ان سے کہو گے نا کہ حضور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، آپ سفارش کر دیجئے، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے نا کہ آپ اپنے بابا جان کی خدمت میں سفارش کر دیجئے، کہنے لگے کہ اس کے بعد جب تم حاضری دو گے نا پھر مزہ دیکھنا۔ یہ بات کسی کتاب میں نہیں لکھی ہے، نہ کسی پر واجب ہے نہ کچھ ہے، لیکن یہ عشق کی بات ہے۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ جب میں نے اس طریقے سے حاضری دی اور دیتا رہا ہوں، اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے، لگتا ہے کہ حاضری ہو گئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ قدرت صاحب آگے لکھتے بھی ہیں کہ جب مجھے واقعہ میری بھاوج نے لکھا تو میں سوچ کے خوش ہوتا تھا کہ کتنے بڑے دربار میں اور انہوں نے میری سفارش کی، سبحان اللہ۔ یہ آج کے پہلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کال کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں بینظیر سبی سے بات کر رہی ہوں۔ جی، اپنا سبی سے بات کر رہی ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی میرے شوہر نے خواب دیکھا ہے، وہ جا رہا ہے، کچھ لوگ جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کچھ ان سے مانگ رہا ہے، تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں سامنے پیڑ ہے تم وہاں سے اٹھا لو، تو یہ جاتا ہے وہاں سے۔ شوہر کھانا مانگ رہے ہیں، شوہر کہیں جا رہے ہیں اور کھا بھی رہے ہیں، کھانا مانگ رہے ہیں تو کوئی ان سے کہتا ہے جا کے سامنے درخت ہے وہاں سے اٹھا لو۔ ہاں اٹھا لو، وہاں جاتا ہے، بہت بڑے سیب ہے، وہاں سے اٹھا لیتا ہے، وہ گھر لاتا ہے تو اس کی بہن اس کی چھین کر اسے کھا لیتی ہے، بہن چھین کے کھا لیتی۔ جی ہاں۔ کیا شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ شوہر آپ کے کام کیا کرتے ہیں؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ مزدوری کرتے ہیں وہ سر۔ اچھا، دوسرا خواب کیا ہے آپ کا؟ جی دوسرا خواب میری بہن نے دیکھا ہے، کوئی شخص ہے اسے کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کی جلدی شادی کر لو، تمہارے پاس بہت وقت کم ہے۔ یہ کس سے دیکھا خواب؟ آپ کے بھائی نے، میری بہن نے، میری سسٹر نے۔ آپ کی سسٹر نے خواب دیکھا ہے کہ ان کے کہ اپنے بیٹے کی شادی جلدی کر لیں؟ ہاں جلدی شادی کر لو، آپ کے پاس بہت وقت کم ہے۔ تو میری بہن کر رہی، میرا بیٹا چھوٹا ہے ابھی، اس کی عمر 15 سال ہے، تو اس خواب کی تعبیر میری بہن جب بھی دیکھتی ہے خواب میں اس کے ساتھ کچھ سایہ نظر آتا ہے، وہ قرآن اٹھاتی ہے، خواب میں دیکھتی ہے کوئی سایہ ہے اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ سبی سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ جی اپنا خواب سنائیے گا۔ مفتی صاحب کے ساتھ کو بھی سلام۔ میرا خواب یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا میرے والد صاحب آئے، انہوں نے میرے ماتھا چومائے اور مجھے نا ایک ٹوکری دی، تو آواز آتی ہے بس کہ اس میں کھجوریں ہیں، تو ماتھا چوم کے انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں نے ایک خواب دیکھا تھا، پہلے میرے والد صاحب کا بھی انتقال ہو چکا ہے، میرے شوہر کا بھی انتقال ہوا ہے ابھی پچھلے 8 مہینے پہلے۔ اچھا، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ میرے شوہر اور میں جا رہے ہیں، وہ نا ایک مسجد میں چلے گئے، اس کے بعد سے پھر وہ میں آگے چلی، پھر وہ عید منا رہے ہیں گھر میں، میرے شوہر مسجد میں بیٹھے عید منا رہے ہیں مسجد میں بیٹھے۔ جی آپ کے شوہر کیسے انتقال ہوا تھا؟
میرے شوہر کا 8 مہینے پہلے انتقال نہیں ہوا۔ کیسے بیمار تھے؟ کوئی حادثاتی نہیں، ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ہارٹ اٹیک ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے میری بہن، اپنا خیال رکھیے گا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، اور مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میری بہن اب تعارف کرائیں گی؟ میں مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ ایک میرا خواب ہے، ایک میری امی کا خواب ہے۔ پہلے خواب میرا ہے، میں اکثر میری شادی کو نا 3 سال ہو گئے، میں اکثر خواب میں نا اپنے مرحوم سسر کو دیکھتی ہوں، اور ایسے دیکھتی ہوں جس طرح وہ مجھ سے نا ناراض ہیں، حالانکہ میں نے ان کو کبھی دیکھا نہیں ہے، میری شادی سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن ہمیشہ میں ان کو ایسے اپنے سے نا ناراض دیکھتی ہوں، جس طرح وہ مجھ سے خفے ہیں، اور میرے ہسبینڈ کو کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، یعنی کہ کچھ اس طرح سے دیکھتی ہوں اکثر ہی، جب بھی انہیں دیکھا ہے نا میں نے۔ اور ایک میری امی نے خواب میں دیکھا ہے 2-3 دن پہلے، یہ بتائیں کہ آپ کی ان کی حیاتی میں آپ کا رشتہ طے ہو چکا تھا؟ نہیں، ٹھیک ہے، ان کی ڈیتھ کے بعد۔ ٹھیک ہے، امی کا بتائیے۔ اور امی کا خواب یہ، امی نے خواب میں دیکھا ہے کہ جس طرح ایک کمرہ ہے، کمرے کے اندر نا بیل نا ناچ رہا ہے، تو امی پریشان ہوتی ہیں کہ یہ کہیں ہمیں ٹکرے نہ مارے، تو اچانک کمرے سے باہر آتی ہیں، تو جیسے میرے ماموں ہیں وہ کمرے میں جانے لگتے ہیں، تو وہ جو بیل ہے نا وہ شیر بن جاتے ہیں، اور ماموں اس کو نا باہر لے کر آتے ہیں اپنی گود میں پکڑ کے، تو امی کہتی ہیں ہو یا اپنے درندے کو پکڑ لیے کہیں کاٹ نہ لے، تو میری امی جیسی باہر نکلتی ہیں تو کتا ایک ہوتا ہے وہ میری امی کے نا کاٹ لیتا ہے، لیکن امی کو تکلیف بالکل نہیں ہوتی۔ تو یہ خواب دیکھا تھا۔ کچھ والدہ پریشان ہیں؟ نہیں، بظاہر تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میری بہن مریم، آپ کو Thank بہت you. بہت شکریہ۔ ایک Thank اور you. کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا میری بہن جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ منڈی بہاولدین سے بات کر رہی جی ہوں۔ اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ خواب میں سانپ دکھے ہیں، بہت زیادہ بڑے بڑے سانپ اس طرح اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اچھا، سانپوں نے آپ کو کاٹا ہے خواب میں یا نہیں؟ نہیں کاٹا نہیں ہے، ویسے ہی نظر آئے کافی۔ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ بھی پروگرام میں شامل پروگرام دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس خواب کے ساتھ ہی ہم جائیں گے مختصر وقفے پر، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کہتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے سمیرہ بات کر رہی ہوں۔ مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم۔ السلام رحمۃ اللہ۔ جی میری بہن سمیرہ، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ پہلے تو مفتی صاحب سے یہ گزارش ہے میری والدہ کے لیے دعا کریں، والدہ کے پتے میں پتھری اور اچانک تکلیف ہو جاتی ہے، اور خواب ابھی میں بتا رہی ہوں۔ جی اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ جی خواب بیان کیجیے گا۔ یہ خواب ہے، آج رات کو خواب میں نے دیکھا، خواب میں ہری چوڑیاں کوئی لے کے آتا نا جو مجھے پسند ہے، جس جگہ کی ہری چوڑی؟ اچھا ہری چوڑی موٹی والی جس جگہ کی مجھے پسند ہے نا حیدرآباد کی، وہ لے کے آتے ہیں۔ میں کہتی ہوں میرے سجے ہاتھوں میں تو پڑی ہوں، کھبے ہاتھوں میں پہنتی ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور دوسرا خواب یہ، میں مزار پہ جاتی ہوں، جیسے کوئی سرسوں کا تیل ڈالتا ہے وہ میں تھیلی میں چوپڑ میں ڈال کے گھر میں لے کے آتی ہوں۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ کتنی ایج ہے ان کی؟ میری 30 سال۔ یہ آپ میریڈ ہیں سنگل ہے میری بہن؟ سنگل بھائی۔ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب نے سنا ہے، پروگرام دیکھ رہی ہے، انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتا ہے آپ کا۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مسز شاہدی لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ ہاں جی، میرے 2 خواب ہیں۔ میں نے پہلے تو خواب میں دیکھا ہے کہ زلزلہ آ رہا ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ اور زمین کافی ہل رہی ہے، تو میں اور میرے گھر والے باہر کی طرف جاتے ہیں، تو باہر بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ باہر تو وہ ادھر باہر میری 2 نواسی ہیں، چھوٹی ایک 4 سال کی، ایک 6 سال کی ہے، تو وہ باہر ڈر کے روتی ہیں، ان کو بچانے کے لیے میں اندر لے کے آتی ہوں اٹھا کے بارش سے نا، کہ بارش سے شاید ڈر کر زلزلے سے ڈر کے رو رہی ہے، تو ان کو اندر کی طرف لے کے آتی ہوں، تو ایک عورت ہے تو اس کے اوپر بہت زیادہ بارش کا گندا پانی گر رہا ہے، تو وہ ایسی ہے جیسے بے ہوش ہے۔ میں ان کو گھر والوں کو کہتی ہوں کہ اس کو دیکھیں یہ زندہ ہے کہ بے ہوش ہے، یا اتنے پانی گرا ہو تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو وہ اتنی دیر میں اندر آتی ہوں، تو اندر میرے ہاتھ میں 2 گلاس دودھ کے ہیں، ایک میں پی لیتی ہوں اور ایک میرے ہاتھ میں ہوتا تو میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے میری بہن۔ جی جی یہ بتائیں، دوسرا خواب ہے، یہ بتائیں کہ آپ ہاؤس وائف ہیں، گھر پر ہی ہوتی ہیں؟ جی اچھا آپ کے ہسبینڈ ہیں؟ جی کیا کام کرتے ہیں وہ؟ وہ ریٹائرڈ ہیں، کچھ نہیں فی الحال فارغ ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی۔ جی مصطفیٰ۔ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبی سے بہن نے یہ پوچھا کہ ان کے شوہر نے دیکھا کہ جا رہے ہیں اور کچھ کھا رہے ہیں، اور ظاہر کھانے کے لیے نہیں ہوگا تو کسی سے کچھ مانگا، تو کہ کہتا ہے کہ سامنے درخت پر جو ہے نا وہ سیب ہیں،
सेब लिए और खा ही रहे थे तो बहन छीन लेती हैं। देखें ये ख्वाब ये बता रहा है कि इनके जो हस्बैंड हैं वो माशी तौर पर फाइनेंशियली बहुत परेशान हैं और अक्सर वो परेशान रहते हैं। और दूसरा ये भी दिख रहा है कि इनके शोहर के जो सराउंडिंग में यानी भाई बहन वगैरह तो वो भी बेचारे या तो गरीब हैं, और जब गरीब बंदा होता है तो किसी एक भाई के पास या बहन के पास कुछ हो तो बंदा कहता है कि मेरी भी मदद करें। कोई ऐसी सिचुएशन इनके साथ लग रही है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन पर करम फरमाए, इनके शोहर पर करम फरमाए, इनके रिज़्क़ हलाल में तरक्की अता फरमाए। अपने शोहर से कहें ख़ुद भी नमाज़ों की पाबंदी कीजिए और अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह ये हर नमाज के बाद 11-11 मरतबा पढ़ लें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह रिज़्क़ में फ़राखी अता फरमाएगा, मेहनत भी करें। फिर इसके बाद इनकी बहन ने देखा कि उनसे कोई कह रहा है कि अपने बच्चे की शादी कर लें, वक्त कम है और बच्चे की उम्र 15 साल है। तो ज़ाहिर है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि खुदा न खासा किसी और बात की तरफ इशारा हो। इसमें इशारा ये हो रहा है कि अपने बच्चे की तरबियत पर, तालीम तो स्कूल में दिलवा देते हैं लेकिन तरबियत नहीं होती, तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें। कहाँ उठता बैठता है, कहाँ पर उसके दोस्त हैं, इस पर ख़ास तवज्जो दें, इस बात की तरफ इशारा है। इसके बाद कराची से बहन ने पूछा कि वालिद मरहूम आए हैं, माथा इनका चूमा, एक टोकरी यानी बास्केट दी तो उसमें खजूरें हैं। और दूसरा जो ख्वाब देखा शोहर मरहूम के हवाले से कि एक मस्जिद में वो गए हैं। पहला ख्वाब कि वालिद मरहूम ने आकर माथा चूमा और कोई टोकरी में खजूरें दी। मरहूम आकर इस तरीके से खुशी का इजहार करे और कुछ दे भी तो ये देखने वाले के लिए बहुत अच्छा होता है। खुशखबरी की तरफ भी इशारा हो सकता है, कोई ऐसी खबर कि जिससे दिल बाग बाग हो जाए, खुश हो जाए। और कुछ ऐसी बात की तरफ भी इशारा हो सकता है, किसी नेमत की तरफ या किसी भी अच्छी खबर की तरफ भी इशारा हो सकता है। दूसरा ये कि शौहर मरहूम को ख्वाब में मस्जिद में जाता हुआ देखा तो इसका मतलब ये कि मस्जिद जो है ना, ये यूँ समझ ले अल्लाह ताला का घर है और यही मस्जिद हमें जन्नत दिलवाती है। अगर इसमें जाया जाए, नमाज़ें पढ़ी जाएँ, इबादत की जाए, इस मस्जिद की इंतज़ाम में हिस्सा लिए जाए तो तब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके सदक़े में जन्नत अता फरमाएगा। तो ख्वाब में ये देखना कि मरहूम मस्जिद में गया तो इसका मतलब ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहमत के साए में है। सुभान अल्लाह। एक कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कॉलर कहाँ से? मैं पेशावर से बोल रही हूँ, कौसर परवीन जी। अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। भाई मेरे साथ मसला ये है कि मैं अक्सर बीमार रहती हूँ ना, और मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अपनी दोस्त को बता रही हूँ कि देख मेरे हाथ पे जख्म है और इससे पीत निकलेगी। तो एक टोबा होता है, उसमें इतनी निकलती है ना सफेद दूध की तरह। तो मैं उसे कहती हूँ देख टोबा पड़ा गया है, तो वो कहती है हाँ। मैं कहती हूँ अब दोबारा भी निकलेगी। मैं उससे ऐसी बात करती हूँ तो फिर मेरे इतने में आँख खुल जाती है। तो अक्सर मैं बीमार भी रहती हूँ। चले मेरी बहन, हम दुआ करें अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए। और नाज़रीन, आप वीडियो के जरिए भी काफ़ी ख्वाब आए हैं, चंद सिलेक्टेड ख्वाब, आइए आप भी देखें और हम भी देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली उस्मान है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैंने कुछ दिन पहले ख्वाब में देखा कि एक आदमी है जो कि बहुत बड़ी छाननी होती है, उसमें मिट्टी डाल के उसको छान रहा होता है और उसमें से नग निकाल रहा होता है। लेकिन वो बड़ी ऊंची ऊंची मिट्टी को उछालता है, उसमें से कुछ मिट्टी पीछे गिरती जाती है और वो जलता जाता है। जब वो चला जाता है तो मैं उसके पीछे जाता हूँ, उस मिट्टी में देखता हूँ तो मुझे मिट्टी में से वाइट कलर के मोती मिलते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद कुछ और मिट्टी छानता हूँ तो उसमें से ग्रीन कलर का ज़मुर्द नग, वो एक अंगूठी में बना हुआ होता है, अंगूठी बनी हुई होती है और वो मैं अपने हाथ में भी पहन लेता हूँ। फिर उसके बाद मुझे वाइट कलर का एक बहुत बड़ा बड़ा नग मिलता है जिसको वाइट सफ़ायर कहते हैं और मैं बहुत खुश होता हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे नाग मेरे पास इकट्ठे हो गए हैं। तो प्लीज़ इसकी ताबीर मुझे बता दें, बड़ी मेहरबानी होगी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इर्तिज़ा मुश्ताक है। मेरा ताल्लुक़ सांगलाइन से है। मुझे और मेरे भाई को दोनों को ख्वाब आया हमें रास्ते में पैसे मिलते हैं, इसकी ताबीर जानिए। मेरी वालदा ने 2 ख्वाब देखे हैं और दोनों सांपों के हवाले से हैं। पहला ख्वाब ये है कि मेरी वालदा ने एक बड़ा सांप देखा, बहुत बड़ा था और उसको मारा। वो आधा उसका सर कट गया लेकिन ज़िंदा था, फिर भी बच के निकल गया वो। और दूसरा ख्वाब ये है कि 3 सांप थे और तीनों सफ़ेद कलर के थे। मेरी अम्मी के साथ उनका पोता भी था जो कि 3 साल का है
اور اس کو بھی امی بچا رہی تھی سانپ، کیونکہ اس پہ حملہ کر رہے تھے، اور سانپوں کو بھی مار رہی تھی جو 3 سفید کلر کے تھے، اور 2 کو مار دیا میری امی نے، اور جو تیسرا تھا وہ میرے بڑے بھائی کا واش روم ہے، ادھر چھپ گیا۔ تو امی یہ بھی ڈر رہی تھی کہ ہم اب باہر جائیں گے تو کیسے جائیں گے، یہ بھی دل میں تھا۔ تو ان کی تصدیق بتا دیں آپ، خوابوں کی تعبیر کیا ہوگی؟ شکریہ۔ میں آسما بات کر رہی ہوں مانسیرا سے۔ سر میں نے خواب میں دیکھا ہے میرے ایک انکل ہیں جو کہ فوت ہوئے ہیں، اور وہ مجھے خواب میں آتے ہیں، اور کچھ جگہ ہے اور وہاں کے وہ بادشاہ ہوتے ہیں، اور وہ مجھے مرد ہی ہوتے ہیں سارے، کوئی عورت نہیں ہوتی، وہ مجھے اشارہ کرتے ہیں کہ کچھ چیز ہوتی ہیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، کنکریاں سے کہتی ہیں اٹھاؤ، اور جب میں ان کو اٹھاتی ہوں تو دیکھتی ہوں وہ سونے کی ہوتی ہیں، تو پھر میں اٹھا کے دیکھ لیتی ہوں، پھر وہ مجھے اشارہ کرتے ہیں کہ یہ سب اٹھاؤ، اور وہ سب جو ہیں وہ میں اٹھا لیتی ہوں، سب سونے کی ہوتی ہیں۔ تو بتائیں خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ اور سر میں نے خواب یہ دیکھا ہے، مطلب تقریباً یہ خواب میں 2-3 مہینے ہو گئے دیکھ رہی ہوں کہ ابھی میری شادی نہیں ہوئی، میں کنواری ہوں، اور خواب میں دیکھتی ہوں کہ خوبصورت سا بچہ ہوتا ہے میرے پاس، چھوٹا سا، یعنی کہ میرا اپنا خود کا ہوتا ہے۔ 2-3 بار میں نے دیکھا ہے سر، اس کی بھی تعبیر بتائیں کہ اس کی کیا تعبیر ہے۔ اور ایک خواب یہ سر جو کہ میری امی دیکھتی ہیں کہ وہ جب بھی خواب دیکھتی ہوں اس میں وہ سفید چیز دیکھتی ہیں، تو اس کی بھی تعبیر بتائیں کہ۔ جی ناظرین، یہ تھے ویڈیو کے ذریعے ہمیں خواب ریسیو ہوئے تھے، آپ نے بھی دیکھے سنے، ہم نے سنے دیکھے، بتائیں کہ خواب کیا کہتے ہیں۔ چلتے ہیں آڈیو کالز کی طرف۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرے بھائی کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر محمد عمران عرض کر رہا ہوں کراچی سے سر۔ جی اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ سر میرا خواب یہ ہے کہ میں نے چند روز پہلے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے والد صاحب اور دیگر افراد کے ساتھ قبرستان جاتا ہوں، وہاں پر ایک قبر کھدی ہوئی ہوتی ہے، اور قبر کے اندر ایک بزرگ ہوتے ہیں جنہوں نے سفید جبہ پہنا ہوا ہوتا ہے، بڑے سلکی سفید بال ہوتے ہیں شولڈر تک، اور جب وہ بیٹھتے ہیں تو وہ اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاتے ہیں اور بڑی شفقت سے دیکھتے ہیں۔ تو میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ چلے جاؤ، تو میں ان سے ہاتھ بھی ملاتا ہوں لیکن قبر میں ان کے ساتھ نہیں جاتا، لیکن ان کی آنکھیں کچھ عجیب سی ہوتی ہیں، ایک جو ہے وہ بلو کلر کی آنکھ ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ گلابی کلر کی آنکھ ہوتی ہے، اور بڑی شفقت سے مجھے اندر بلانے کے لیے کہتے ہیں لیکن میں نہیں چاہتا۔ اس کی تعبیر بتائیے۔ نماز پڑھتے ہیں پابندی سے؟ نہیں سر، نماز پابندی سے نہیں پڑھتا، یہ ہے کہ 3 ٹائم 4 ٹائم اس طرح ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں نماز کی پابندی کیا کریں، اور ناظرین انشاءاللہ ملیں گے ہم شارٹ بریک کے بعد۔ جنہوں نے خواب سنائے ہیں اور جنہوں نے سنے سب یقیناً منتظر ہوں گے خواب کیا کہتے ہیں، تو چلتے ہیں مجھ سے۔ جی مریم بہن نے لاہور سے پوچھا کہ خواب میں اپنے مرحوم سسر کو دیکھتی ہیں کہ وہ ناراض ہیں۔ دیکھیں اس کے کچھ اینگل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ بعض اوقات بندہ خوشیوں بھری زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے نا، ایک نئی زندگی شروعات ہوتی ہے، خوش ہوتا ہے، تو شیطان دخل اندازی کر کے انٹرفیرنس کر کے اس طریقے سے پریشان کرتا ہے، بدگمان کرتا ہے، یہ بھی عین ممکن ہے۔ اور دوسرا یہ بھی عین ممکن ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کی وہاں پر شادی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ سسر کا ایک جو رتبہ ہوتا ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے، تو آپ انہیں یاد کریں، ایصال ثواب کریں، ان کی دعائیں مغفرت کریں، یہ بھی عین ممکن ہے۔ دونوں طریقے سے آپ غور کر لیجئے، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اچھا یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ خواب میں کسی کو ناراض دیکھا جائے نا، خواب میں کوئی ناراضگی والی بات، کسی کو ناراض، تو حقیقت میں خوشی ملنے کا امکان بھی ہوتا ہے، اس طرح بھی ہوتا ہے۔ جی اچھا، اس کے بعد ان والدہ کہتی ہیں، ان کی والدہ نے دیکھا کہ کمرے میں بیل ناچ رہا ہے، اور ماموں ان کے کمرے میں آتے ہیں، وہ شیر ہو جاتا ہے، ایک کتا کاٹ لیتا ہے ان کی والدہ کو۔ اچھا، کمرے میں بیل ناچنا یہ اس بات کی طرف استعارہ ہے، اشارہ ہے کہ یہ تھوڑے سے نا اپنے معاملات میں بے فکر ہیں، اور کچھ دشمن ہیں جو انہیں مسلسل نقصان پہنچانے کی جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں، اور ذرا ایک یوں سمجھ لیں کہ تھوڑا سا وہ نقصان پہنچانے میں یا تو کامیاب ہو چکے ہیں یا پھر عنقریب مستقبل میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو تھوڑا سا احتیاط کریں، بندہ دوست دشمن کی تمیز رکھتا ہے اور اتنا لاپرواہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال نمازوں کی پابندی کے ساتھ یا حفیظ یا اللہ کا ورد رکھیں، اور حسب استطاعت اللہ کی راہ میں صدقہ وغیرہ دیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ و مامون فرمائے گا۔ سب سے بہتر بات یہ ہے کہ خود احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اس کے بعد بھاولپور سے بہن نے کہا کہ سانپ ہیں اور اکٹھے ہو گئے ہیں،
تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن ہیں، موجود ہیں، لیکن نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین مزید ان کو محفوظ و مامون فرمائے۔ کراچی سے سمیرہ بہن نے کہا کہ ان کی والدہ بیمار ہیں، اللہ رب العالمین ان کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے، ان کا سایہ ان پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ کہتی ہیں کہ ہری چوڑیاں کوئی لے کر آتا ہے جو ان کو پسند ہیں۔ اچھا، انہوں نے جو لفظ یوز کیے سجا اور کھبا، تو سجا جو ہے وہ کہتے ہیں سیدھے کو، رائٹ کو، اور کھبا کہتے ہیں لیفٹ کو، یعنی الٹے۔ تو اس کا مطلب ہے کہتی ہیں کہ سیدھے ہاتھ میں تو ہے تو مجھے الٹے ہاتھ میں چاہیے، یعنی جو ان کی پسند ہے وہ چوڑیاں ہیں ان کو پہنائی گویا کہ پہنائی جا رہی ہیں۔ اور دوسرا جو خواب دیکھا کہ مزار کہیں ہوتا ہے، مزار کا تیل ان کے پاس آتا ہے۔ دیکھیں مزار کا تیل یہاں پر جو ہے نا وہ مقصود نہیں ہے، مقصود اس اللہ کے ولی کی نسبت سے برکت جو ہے نا وہ مقصود ہے۔ اور اسی طریقے سے چوڑیاں غم کے موقع پر نہیں پہنی جاتی۔ عام طور پر خواتین مائیں بہنیں چوڑیاں جو پہنتی ہیں وہ خوشی کے مواقع پر پہنتی ہیں۔ تو دونوں خوابوں کو ملایا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا اپنے پیاروں کے صدقے میں کہ انشاءاللہ کوئی بھی خوشی کی خبر، اور خاص طور پر رشتے کے معاملات میں زیادہ مجھے ایک چانس نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ خبر ان کو آئے گی کہ جس سے خوشی کا معاملہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ بہن نے لاہور سے پوچھا کہ زلزلہ آ رہا ہے، باہر کی طرف جاتے ہیں تو بارش ہو رہی ہے۔ اچھا جی، نواسیاں بھی ان کے ساتھ رو رہی ہیں، وہ اندر کی طرف لے کر آتی ہیں تو ایک عورت جو ہے وہ بارش کا گندا پانی اس پر پڑ رہا ہے، پھر یہ اندر آتی ہیں تو جو یعنی دودھ کا گلاس ہے، 2 دودھ کی گلاس ان کے پاس ہوتے ہیں، پھر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ دیکھیں جب زلزلہ کا معاملہ ہے نا، زلزلہ آئے خدا نہ خواستہ، یا کوئی تیز رفتار جسے کہتے ہیں آندھی، یعنی تیز رفتار آندھی آئے، تیز رفتار بارش آئے تو سارے معاملات نا الٹ پلٹ جاتے ہیں، یعنی معاملات وہ نہیں رہتے۔ تو اسی طریقے سے چونکہ آپ نے زلزلہ دیکھا، پھر باہر کی طرف جاتی تو بارش، تو نواسیاں بھی رو رہی ہیں، پھر عورت پر بارش کا گندا پانی بھی پڑا ہوا ہے، پھر تو منتشر ہو جاتا ہے معاملہ نا۔ تو زلزلہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس گھر یا گھر والوں پر کوئی پریشانی کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات قبلہ اشکار بھائی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس شہر یا ملک کے طرف اشارہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات مسلمانوں کی اجتماعی جو حالت ہے اس طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ تو اشارہ کسی طرف بھی ہو، زلزلہ اچھا نہیں ہے خواب میں دیکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بھائیوں کو، تمام ماں بہنوں کو، جتنے بھی ہمارے اہلیان پاکستان ہیں، اور تمام ہمارے ملک کو، ہمارے تمام شہروں کو، صوبوں کو اللہ رب العالمین ہر آفت و بلیات سے محفوظ و محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے کی بار بار توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پشاور سے بہن نے بتایا کہ یہ بیمار رہتی ہیں اور اپنی دوست کو بتا رہی کہ میرے ہاتھ میں زخم ہے، اور اس میں سے کہتی ہیں کہ دیکھیں پیپ نکلے گی، اور پھر اس میں سے کوئی سفید چیز نکلتی ہے۔ دیکھیں یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ خواب میں جو ہے وہ زخم میں سے یا کوئی چیز یعنی کوئی نکل رہی ہو تو اس کا مطلب یہ کہ زخم کے ٹھیک ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک تھوڑا سا مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ میری یہ بہن جو ہے نا وہ کوئی بھی آتا ہے یا کسی سے ملنا جلنا تو کہتی میں بیمار ہوں، تو یہ ہر ایک کے سامنے اظہار کرتی، اگر کرتی ہیں تو پھر یہ خواب نظر آیا ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو انشاءاللہ اپنے علاج معالجے کی طرف توجہ دیں، اللہ رب العالمین ان کو شفا عطا فرمائے گا۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کے بعد پانی پئیں، حسب استطاعت صدقہ بھی دیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین شفا عطا فرمائے گا۔ محمد عمران صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ والدین کے ساتھ قبرستان کے قبر کے اندر ایک بزرگ ہیں، ہاتھ ان کی طرف بڑھاتے ہیں، بڑی نورانی چہرہ ہے ان کا، شفقت کے ساتھ بلاتے ہیں، بڑی شفقت و مہربانی کے ساتھ، لیکن کہ وہاں جاتے نہیں ہیں، یہ سارا منظر دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ کہ نماز پابندی سے نہیں پڑھتے، یعنی آپ یعنی یوں چاہا جا رہا ہے کہ آپ اس کے راستے کی طرف آ جائیں، آپ اللہ والوں کی صحبت میں آئیں، آپ پیچھے نہ ہٹیں، کسی اللہ والے کے دربار کو، ان کی صحبت کو اختیار کریں، اللہ رب العالمین بڑی برکت عطا فرمائے گا، لیکن صحبت ان کی کہ جن کی صحبت سے اللہ کی یاد آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت آپ کے دل میں سما جائے، ان کی صحبت اختیار کریں۔ پھر اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں ویڈیوز کی جانب۔ علی عثمان صاحب نے لاہور سے پوچھا کہ ایک آدمی ان کے سامنے مٹی چھان رہا ہوتا ہے اور پھر اس میں سے کچھ نکلتا بھی ہے، اس میں سے لیتا بھی ہے، تو یہ پھر دیکھتے ہیں، پھر یہ بھی جاتے ہیں ان کے پیچھے، تو مٹی سے نگ بھی نکلتا ہے، زمرد بھی نکلتا ہے، وائٹ کلر کا نگ بھی ہوتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتہ، دیکھیں نا، اب یہ انہوں نے نہ کچھ بتایا کہ میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا، پھر کہتے ہیں کہ تعبیر، اب تعبیر کیسے بتائیں، اب اتنا وقت ہوتا نہیں ہے، تو اسی لیے جب آپ خواب پوچھتے ہیں
تو اپنا بایو ڈیٹا بتا دیا کریں کہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, کیا مطلب مصروفیات ہیں, تھوڑا سا بتا دیا کریں. بہرحال یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ آپ اگر کچھ معاشرے میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں نا تو محنت کرنی پڑے گی, چھاننا پڑے گا. ہاں محنت کرنی پڑے گی, تو محنت کی طرف آئیں تو انشاءاللہ آپ پر کرم ہوگا. سانگلا والا سے بہن نے پوچھا کہ ان کو بھائی کو راستے میں پیسے ان کو بھی ملیں گے بھائی کو بھی ملے. اگر ذہن میں ہر وقت پیسوں کا خیال ہے تو پھر یہ خواب ہمت ہے, کوئی تعبیر نہیں ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو انشاءاللہ کسی حوالے سے خوشی اور خاص طور پر رزق حلال کے حوالے سے خوشخبری ہوگی. بھائی نے کہا کہ ان کی والدہ نے سانپ مارا, آدھا کٹ گیا لیکن وہ نکل گیا. 3 سانپ ہیں, سفید ہوتے ہیں, پھر وہ پوتے کو بچا رہی ہوتی ہیں, 2 کو مار دیا, تیسرا بڑے بھائی کے واش روم میں چھپ گیا, پھر ڈرتی بھی ہیں. بہرحال یہ بتا رہا ہے کہ کچھ دشمن ہیں جو ان کی فیملی کے دشمن ہیں. اللہ رب العالمین محفوظ و مامون فرمائے. جو میں نے آغاز میں وظیفہ دیا وظیفہ آپ بھی پڑھیں یا حافظ یا اللہ کو ود رکھیں. سورہ فلق اور سورہ ناس 7 مرتبہ اول آخر تیمہ درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں. دم کیا ہوا پانی تمام گھر والے پی لیا کریں اور صدقہ وغیرہ دیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. مانسیرا سے بہن نے پوچھا کہ مرحوم انکل جو ہے کہیں لے کر جاتے ہیں, کہتے ہیں کنکریاں اٹھاؤ اور وہ سونے کی ہوتی ہیں, اور دوسرا دیکھا کہ یہ شادی شدہ نہیں, خوبصورت بچہ یعنی ان کے پاس ہے. دونوں خوابوں کو ملایا جائے تو انشاءاللہ کوئی بڑی خوشخبری ہوگی جو اللہ رب العالمین ان کو عطا فرمائے. بہت شکریہ مساء اللہ تعالیٰ کو زیادہ خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام انشاءاللہ زندگی بخیر. تو کل اس پروگرام کو سجا کر پھر حاضر ہوں گے. ریپیٹ ٹیلی کاسٹ انشاءاللہ کل پاکستانی ٹائم کے مطابق دوپہر 12 بجے کی پیش کی جائے گی. فرائض واجبات کا اہتمام کیجیے, نمازوں کی پابندی کیجیے, تلاوت قرآن مجید کی پابندی کیجیے اور ساتھ ساتھ درود پاک کثرت رکھیے گا. انشاءاللہ آپ کی ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.